अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक तो मुज़ाकरात का पहला दौर था और इस दौर में एक तो एलामिया जारी किया गया, उसके अलावा क्या कुछ हुआ, कुछ खबरें बाहर आ रही हैं और ऐसे में बरतानिया की तरफ से एक दफ़ा फिर से स्टेटमेंट जारी किया गया। मैं आपको मुसलसल एक बात कह रही हूँ कि भले हुकूमत ये तासुर दे रही है कि बाहर के प्रेशर का उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मुमकिन नहीं है कि आप प्रेशर ना लें और बाहर बड़े बड़े ममालिक आपको कोई बात कह रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, इस हुकूमत के लिए मुश्किल बनी हुई है क्योंकि बहुत से ममालिक अब आवाज़ उठा रहे हैं और अब बरतानिया की तरफ से एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट जारी हुआ है, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। आज नुसरत जावेद साहब ने भी एक खबर दी है और वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका में कितने हाई लेवल के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई या उनके ठीक होने से मुतल्लिक तशवीश भी है और तमाम तर हालात के बारे में आगाही हासिल करने की मुसलसल एक कोशिश भी है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, इनके ऊपर आपको डिटेल्स फ्राहम करेंगे। आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और हामिद रज़ा साहब का एक इंटरव्यू है जो यूट्यूब चैनल 3 के लिए उन्होंने किया है और इस चैनल पे आप ज़रूर जाइए, बड़ा अच्छा काम करते हैं। 3 नौजवान सहाफ़ी हैं और इन्होंने ये जो इंटरव्यू किया है इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो आज गुफ्तगू की है उसकी एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने को ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए कि इसका इन हालात के साथ जो इस वक्त बने हुए हैं बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ दीगर अहम खबरें, इमरान रियाज भाई से मुतालिक भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, शुक्र है कि वो बेहतर हो गई और सूरत हाल मामूल के मुताबिक आ चुकी है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल प्रेशर की, जिसके तहत अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बातचीत के लिए टेबल पर तो बैठ गई है, नीयत उसकी अभी साफ नहीं है। इस बातचीत का फिर मकसद क्या है? इस बातचीत का मकसद ये है कि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि जैसे आप लोग परेशान हैं, तशवीश का इजहार कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बड़े नॉर्मल हालात हैं और हम पॉलिटिकली डायलॉग के ज़रिए तमाम तर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए बैठ चुके हैं वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा एक जो बर्डन है उसको कम करने की कोशिश इनकी तरफ से ये होगी कि जी हम गुडी गुडी फेस के साथ बैठ रहे होंगे, उठ रहे होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, एलामिया इकट्ठे बैठ के दे रहे होंगे, तो दुनिया को ये तासुर जाएगा कि जी सब चीज़ें नॉर्मल हैं, एक पॉलिटिकल डायलॉग भी चल रहा है, तो जी ठीक है, ये फिर अपने मसले खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो कि इन केस ऐसा है नहीं। अब जो ताज़ा इसमें एक सिलसिला शुरू हुआ है उसमें नुसरत जावेद साहब की एक अहम खबर है कि जो नामजद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट करने हैं, उनके हवाले से कि उनके बारे में ये पता चला है कि उन्होंने जो पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर हैं उनसे बराह रास्त बात करके ये बात की है कि उन्हें जो मामलात यहाँ पर चल रहे हैं इमरान खान से मुतल्लिक, उनकी पार्टी से मुतल्लिक, उससे मुतल्लिक उनको अपडेट किया जाए और उसके बारे में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उससे आगाही दी जाए। तो उनकी नज़र जो है वो उसके ऊपर है और उन्होंने अपने सफ़ीर से भी कहा कि इस मामले पर पूरी तरह नज़र रखें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अब रिचर्ड ग्रैनल से होते होते बात जो है वो आगे जा रही है। अब ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी चलिए कोई एक आम कांग्रेसमैन ने या किसी एक शख्स ने या कोई एक वहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था उसने कोई बात की है, बल्कि अब ये जो इंतज़ामिया है आने वाली उसकी सतह तक, उस लेवल तक बात जा रही है। तो ये जो चीज़ है ये इतनी हल्की नहीं है कि इसको इतनी आसानी से हुकूमत इग्नोर कर सके। दूसरी तरफ 2-3 और मामलात हैं जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। एक तो मैं आज बल्कि नोटिस कर रही थी कि जो रिचर्ड ग्रैनल है तो कंटिन्यूसली एक ज़ाहिर है उसमें हैं अब राब्ते में पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों के साथ। आज इन्होंने एलॉन मस्क को भी टैग किया, उनको एड्रेस किया और उनको मुखातिब करते हुए कहा कि जो आप स्टारलिंक के लिए एक लिस्ट बना रहे हैं ममालिक की, तो उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर लें। यानी कहने का मकसद ये है कि उन्होंने मुतालबा किया है, रिचर्ड ग्रैनल ने, एलॉन मस्क से कि आप पाकिस्तान को भी स्टारलिंक की सहूलत फ्राहम करें। उससे क्या होगा, उससे ये जो मुख्तलिफ एक्सेस होती है वेबसाइट्स की और जो ये स्लो कर लेते हैं इंटरनेट और जो एक्स को बंद कर देते हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं,
تو اگر وہ اسٹار لنک کی فیسلٹی پاکستان کو مل جائے گی تو اس سے یہ جو ایکسیس کرنا ہے مختلف ویب سائٹس کو اور مختلف جو یہ بیریئرز لگا دیتے ہیں، فائر وال لگا دیتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کا اثر جو ہے وہ نہیں رہ سکے گا. تو یہ ایک انہوں نے جو ایک بڑا مطالبہ سامنے رکھا ہے، یہ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایلون مسک جو ہے وہ اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ رائٹ ہینڈ ہے ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کا. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد شاید اگلا صدر ایلون مسک ہی نہ بن جائے امریکہ کا، لیکن چلیے وہ تو بڑے آگے کی بات ہے. ایلون مسک بیسیکلی جو ایکس، جو پہلے ہم ٹویٹر کے نام سے ویب سائٹ کو جانتے تھے، اس کا مالک ہے. اس نے خریدا اس کو کچھ عرصہ پہلے، اور اس کے بعد اس نے کافی ویریشن بھی دی، اور اس کے بعد یہ بہت امیر کبیر شخص ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے ساتھ اس کے بہت گہرے تعلقات ہیں. ان کی پوری جو کیمپین رن کی ہے وہ سب چیزیں آپ کے علم میں ہیں. تو اب ایلون مسک جو ہے وہ بالکل اس طرح ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جیسے ہر وقت آپ جس کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ایک فون کال اوے آپ اس سے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے. تو اب رچرڈ گرینل سے بات ایلون مسک تک بھی ہے، اور رچرڈ گرینل سے بھی ہونا خیر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے جب اس کی کیبنٹ کا حصہ ہوگا تو ظاہری سی بات ہے، اس کا ایک اسپیشل انوائے ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. تو اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں. اور پھر جو بھی آپ نے یہ ملٹری ٹرائلز کی ہیں اس کے اوپر آپ نے خود ہی باقی ممالک جو ابھی تک اس طرح سے بہت ووکلی بات نہیں کر رہے تھے ان کو بھی آپ نے انوائٹ کر لیا ہے کہ جی آپ بھی آ کے ہمارے معاملات کے اوپر تشویش کا اظہار کر ہی لیں. اب یہ جو ملٹری ٹرائل والا معاملہ، اس پہ کل آپ کو یورپی یونین کا سٹیٹمنٹ میں نے بتایا تھا، اور آج باقاعدہ جو برطانیہ ہے اس کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا. انہوں نے بھی اسی طرح جو ملٹری ٹرائلز ہیں 25 لوگوں کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ملٹری ٹرائلز ولائز ہیں جی یہ کوئی شفاف جو ایک قانونی تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، اور ہمیں یقینی طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ تشویش ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس برطانوی وزارت خارجہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے ہمارا پاکستانی دفتر خارجہ. تو یہاں تو حالت یہ ہے کہ ساکھ ڈار صاحب کو ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا ہی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اس میں ایکسپرٹیز کبھی رہی ہے. بنا دیا ہے بس ان کو وزارت خارجہ کا سربراہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم بھی. تو اب یہ جو پریشر ہے، اب یہ دیکھیے اب یہ اتنی آسان بات تو نہیں ہے کہ ادھر یورپی یونین آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہے کہ بھئی جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے آپ کا یہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر جی ایس پی پلس سٹیٹس خدا نہ خواستہ پاکستان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو اس سے آپ کو کم از کم 7 سے 9 ارب روپے کا لاس ہے. جو آپ کو رعایت ملتی ہے وہ رعایت آپ کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بہتر آپ کو اس میں سٹیٹس میں آپ ہوتے ہیں اس سٹیٹس میں پھر آپ نہیں رہتے، تو آپ کو اتنا لاس جو ہے وہ ملے گا 7 سے 9 ارب روپے کا. تو اب یہاں پر صورتحال یہ ہے، بلکہ 7 سے 9 ارب ڈالر، روپے نہیں ڈالر کا یہ لاس ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ محض اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ جو ہم نے سزائیں دینی ہی دینی ہیں ان کی ایسی کی تیسی، تو آپ نے بیسیکلی کیا ہے، پورے پاکستان کو، اس کی اکانومی کو سٹیک پر لگا دیا، اس کی سفارتکاری کو آپ نے سٹیک پر لگا دیا، کیونکہ اب باقی جو ممالک ہیں وہ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو آپ اندازہ لگائیے اس رجیم کا کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی پاکستان کی دشمن ہے. اب ان سے زیادہ پاکستان کا دشمن کون ہو سکتا ہے کہ آپ نے 70% عوام اپنے خلاف کر لی، اداروں میں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر دی، نفرت پیدا کر دی. آپ نے جو عام شہری ہیں اس کا اس سسٹم کے اوپر سے اعتبار بالکل زیرو کر دیا. پہلے بھی بہت اچھا نہیں تھا، اب بالکل زیرو کر دیا آپ نے پورا الیکشن چرانے سے جو آپ نے حرکت کی، آپ نے پورے کا پورا سسٹم شیکن کر دیا. آپ نے عدلیہ کو جس طرح تباہ و برباد کیا، وہ ساری چیزیں اب ریکارڈ کا حصہ ہے. تو آپ نے تمام ادارے، الیکشن کمیشن ہو، عدلیہ ہو، آپ کی پارلیمان ہو، ہر چیز اس کو آپ نے زنگ آلود کر دیا. آپ نے ہر چیز کو تعفن زدہ کر دیا. تو اس لیے اب آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کی جو عوام ہے وہ اس ریاست کے اوپر اب اس طرح سے اس کے اداروں کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی ہے. اور صرف یہ انٹرنل ایک نہیں ساری ایشو بن گیا اور کریٹ ہو گئی سچویشن، بلکہ ایکسٹرنلی بھی یہی ہو رہا ہے کہ اب باہر کے لوگ بھی آپ پہ اعتبار نہیں کر رہے، کیونکہ وہ آپ کے ملک کے اندر 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ آپ پہ اعتبار نہیں کر رہے، نہ آپ کی سیکیورٹی سچویشن پہ، نہ آپ کے عدالتی نظام پر، نہ آپ کی سیاسی استحکام کے اوپر. وہ آپ پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہے. تو کوئی 1 روپے کی سرمایہ کاری آپ کے ملک میں نہیں آئی ہے. اس کے بعد
اب جو ایک روٹین کے میٹرز چل رہے تھے اب اس پہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے کہ بھئی یہ کیا آپ نے تماشے لگائے ہوئے ہیں، ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں، یہ کیا آپ کر رہے ہیں کہ جی بندوں کو عدالتیں جو ہیں وہ ضمانتیں دیتی ہیں، آپ ان کو اگلے اس میں 14 دفعہ گرفتار کر لیتے ہیں، تو یہ مذاق ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں دنیا اندھی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ اب کیا ہے اور اب یہ ٹائم آ چکا ہے۔ اب یہ دیکھیے جتنا میکسیمم آپ کر سکتے تھے آپ کرتے چلے جاتے نا، اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب وہاں پر ان کے بھاگنے کا وقت ہے۔ اب یہ جتنا میکسیمم کھینچ سکتے تھے اپنے ظلم و ستم کا دور، وہ یہ کھینچ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اس سے آگے کچھ ہے نہیں، اس سے آگے صرف انہی کی تباہی اور بربادی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جتنا انہوں نے برباد کرنا تھا وہ یہ یہاں تک لے آئے ہیں، ابھی بھی سمجھ نہیں رہے ہیں، ابھی بھی خوف زدہ تو ہیں، لیکن کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی ہی منوا کر اس کرائسس سے نکلیں۔ یہ ان کی اس وقت جو ہے وہ مطمع نظر ہے۔ اب اس کے آگے جو ایک امپورٹنٹ بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی گفتگو ہے وہ بڑی سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کا کچھ حصہ بھی انٹرویو کا سنا اور وہ عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس سے متعلق بات کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے بارے میں جو لوگ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ڈیل کر لیں گے یا کوئی روایتی سیاستدانوں کی طرح پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ شخص اب کس لیول پر چلا گیا اور اس کا جو ایک ویژن ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ اب کہاں پہ ہے۔ یہ لوگ بالکل ان کی اپنی سطحی سوچ ہے اور اس وجہ سے یہ اس سے زیادہ اوپر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کا قد اتنا اونچا ہے، ان کے قد اتنے نیچے ہیں کہ یہ جان ہی نہیں سکتے کہ اس کی سوچ کا لیول کیا ہے۔ تو اب وہ یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو عمران خان نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے اور میری بس اب ایک خواہش ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پوری ہو جائے اور آپ دعا کریں کہ وہ پوری ہو جائے۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کیا خواہش ہے، تو کہنے لگے کہ علامہ صاحب مجھے اللہ نے عزت، دولت، شہرت، ہر چیز، اقتدار، مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے انسان خواہش کرے اور اس کو نہ ملے، ہر چیز ملی ہے، بس اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت مل جائے۔ وہ شخص مینٹلی اس قدر تیار ہے شہادت کے لیے، اپنی زندگی دینے کے لیے، کہ اس کے لیے اب جینا یا اور چند سال جی لینا یا یہ چیزیں اب معنی نہیں رکھتی ہیں۔ دیکھیے ایک انسان کی جو سب سے میکسیمم کوئی امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے نا، وہ ہوتی ہے اس کی اپنی جان، کیونکہ آپ اس سے کچھ بھی چھین لیں، الٹیمیٹلی وہ کچھ بھی لینا چاہتا ہے، وہ کچھ بھی بننا چاہتا ہے، اس کی کوئی بھی خواہش اور خواب ہو، اس کی کوئی بھی نظریہ ہو، اس کی کوئی بھی نفسیاتی خواہشات ہو، کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ وہاں جا کے رک جاتی ہیں جب آپ کی ہر چیز آپ کی زندگی کے ساتھ ہے نا۔ تو جب آپ زندگی سے ہی بے پرواہ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو کس چیز سے ڈرا سکتے ہیں؟ ایک میکسیمم چیز کیا ہوتی ہے کہ بھئی تمہیں جان سے مار دیں گے، تمہارے سے زندگی چھین لی جائے گی، تو وہ تو خود تیار بیٹھا دعائیں منگوا رہا ہے کہ بھائی دعا کریں کہ مجھے شہادت مل جائے، کیونکہ وہ اب اس لیول سے اونچا ہو چکا ہے کہ جہاں پر اس کو اس دنیا کی زندگی میں کوئی اس طرح کا انٹرسٹ رہ گیا ہو کہ یار میں نے ابھی یہ کام کرنا تھا اور میں نے ابھی اور جینا تھا۔ تو وہ اب جو بندوبست کر رہا ہے وہ اب اگلے 100 سال کا بندوبست کر رہا ہے کہ اب اس نے امر ہونا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اب وہ بس امر ہو اور وہ اب کتابوں میں اس طرح سے زندہ رہے۔ تو وہ اس کا تو یہ اس کو اب آپ کیا ڈرائیں گے؟ وہ کہتے ہیں، علامہ صاحب آگے بتاتے ہیں کہ وہ میں نے اس سے جب ہم ذکر کر رہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو وہ کہنے لگے جی کہ یہ کیا سمجھتا ہے جرنیل کہ مجھے ڈرا لے گا؟ یہ مجھے نہیں ڈرا سکتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہتے یوں اس نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے ڈرا لے گا؟ تو جو ڈرانے والا شخص ہوتا ہے نا، اس کا خوف، اس کی طاقت اس وقت زیرو ہو جاتی ہے جب سامنے موجود شخص ڈرنے سے انکار کر دے۔ وہ بالکل 0/0 ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس سے زیادہ اب اس کو کس بات پہ ڈرائیں گے؟ جب وہ زیادہ سے زیادہ ڈرانے کی حد کیا ہے کہ تمہاری جان لے لیں، اور جب وہ پہلے ہی جان ہتھیلی پر رکھ کر بیٹھا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ تو دعا کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کو کس چیز سے ڈرائیں گے؟ تو جب سامنے والا شخص ڈرنے سے انکار کر دے تو اس کا مطلب اب آپ کے ہاتھ میں باقی کچھ نہیں بچا، اور اس وقت یہی سچویشن جو ہے ہمیں دکھ رہی ہے۔
تو بہرحال یہی چیز ہے جس کے اوپر اب تگ و دو ہے. کوشش ہے کہ عمران خان کو اب چھوڑنا تو پڑے گا. آگے جو حالات بنیں گے وہ اتنا ہی سخت نہیں ہے آپ کے ملک میں، آپ کی اس حکومت میں ٹوٹی پھوٹی میں، کہ آپ اس کو ریزسٹ کر سکیں. تو اب انہیں پتہ ہے کہ وہ عام زبان میں کہتے ہیں کہ بازو بیلن میں آ گیا ہے، اب کرنا تو پڑے گا کچھ. تو وہ چاہتے ہیں کہ چھوڑنا تو پڑے گا ہی، تو یوں کرتے ہیں کہ کچھ ایسی ایک سچویشن ڈیولپ کریں، اس میں ہم کور یہ دیں کہ جی بس سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، عمران خان نے کوئی ڈیل کر لی ہے، اور کچھ اس کو کور ہم یوں دے لیں کہ جی NRO ہو گیا ہے. تو وہ اس طرح کی جو چیزیں کر کے اپنی آخری جو چلاکیاں اور مکاریاں کرنے کی کوشش ہے نا، وہ ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے. اگر اس نے یہ چلاکیاں مکاریاں یہ سمجھ کے اور اس کے مطابق ہی ڈیل کرنی ہوتی تو وہ تو پھر آپشن بہت پہلے بھی تھے، تب بھی کر سکتا تھا. اس نے اسی طرح تو باہر نہیں آنا، یہی تو ایشو ہے. تو وہ پھر اب کیوں آئے گا؟ تو یہ اب ان کو سمجھ نہیں بات آ رہی. اب یہ بالکل پینک ہیں اس وقت، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جی فردر کچھ دباؤ ڈال کے ہم یہ چیز کر لیں گے، لیکن اس سے کوئی حل نہیں. اس سے زیادہ یہ میکسیمم کیا کریں گے، پھر کہیں گے اچھا پھر ٹھیک ہے ہم بھی اب کسی کی نہیں سنیں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ پہلے ہی آپ نقصان کی ایج پہ ہیں، آپ مزید نقصان کی طرف ہی جائیں گے. تصادم ہے نرا اور کچھ نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے بات یہ کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ میں نواز شریف نہیں ہوں، اور یہ ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ نواز شریف نہیں ہوں. چند دن پہلے میں سن رہی تھی منیب فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ جی عمران خان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو جی انہوں نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، عمران خان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہوا ہے. تو اس کے اوپر تقریباً جتنے میں نے کامنٹس دیکھے وہ سب یہی تھے کہ اس کو ضرور پتہ لگ گیا کہ اس کا پالا عمران خان سے پڑا ہے. تو یہ اب ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ بھائی یہ بندہ آؤٹ آف سلیبس ہے. اس کو اگر آپ نارملی ایک روایتی انداز میں سمجھ رہے تھے تو یہ وہ چیز نہیں ہوئی آپ کے ساتھ. تو اب ہوا یہ ہے کہ آپ سب پھنسے بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت شروع میں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو گرفتار تو کر لیا ہے، اب پریشانی یہ ہے کہ رہا کیسے کریں گے. گرفتار کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، رہا کرنا اس سے زیادہ مشکل بن گیا ہے. گرفتار کرنے تک تو پھر بھی ایک نارمل سچویشن تھی، ایک نارمل ایک پاپولر لیڈر تھا، ایک پاپولر سیاستدان تھا. اب وہ جو 1.5 سال 2 سال اس نے جو جیل کاٹ لی ہے، تو اس کے بعد اب یہ سب سے وہ بہت اونچا بہت آگے نکل گیا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب کس طرف بات نکلے گی، کون سا راستہ اور کون سا موڑ ہوگا. لیکن اس سارے میں یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ جو آج لوگ ملے حکومتی کمیٹی سے، ان کی بھی ایک KP میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے. ظاہر ہے وہ بھی چیزوں کو دیکھیں گے کہ جی کیا بات چیت ہو رہی ہے، کس انداز سے ہو رہی ہے. لیکن یہ سب کا آخری فیصلہ تو جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، جتنا مرضی ان کو دبا لیں، کیونکہ آج یہ خبر آ رہی تھی کہ اندر جو ہے الٹا حکومتی لوگ ان کو لگے ہوئے تھے شکوے شکایات کرنے. دیکھیے اندازہ لگائیے ان لوگوں کے اب لیول کا کہ ظلم کی کوئی انتہا انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. ٹھیک، ہر بندہ ان کی پارٹی کا جو ہے نا، ہر بندہ اس کے اوپر پرچہ ہے. کارکن ان کا 5000 کم سے کم، میں ابھی یہ بتا رہی ہوں 5000 کارکن ان کا گرفتار ہے. بندے آپ نے ان کے پتہ نہیں کتنے کے شہید کیے ہیں، اور آپ نے مسنگ پرسن بنا دیے ان کے بندے. ان کو سکون سے آپ لوگ جنازے تک نہیں پڑھنے دے رہے. یہ آپ کے ظلم کا لیول ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ نہیں سکتے. ہر وقت در بدر روپوشیاں مفروریاں یہی کچھ بیچارے، اور ان کے فیملیز بھی ساتھ ہی. تو وہ چل رہا ہے. اور پھر آ کے جب مذاکرات پہ بیٹھے ہیں تو آ کے پھر گلے شکوے کر رہے ہیں کہ جناب دیکھ لیں آپ کی وجہ سے جی GSP+ سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا، دیکھ لیں جی وہ امریکہ کے بیان آ گئے، دیکھ لیں جی وہ یورپی یونین نے یہ کر دیا، دیکھ لیں جی وہ ایٹمی جو پابندیاں لگ گئیں یہ ہو گیا. مطلب بے شرمو، کچھ شرم کو ہاتھ مارو کوئی، کہ وہ GSP+ یا یہ سب وہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ملٹری ٹرائل کریں ان کے لوگوں کا، یا انہوں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جی آپ جو بائیڈن کے اس طرح غلام بنے رہے کہ وہ جاتے جاتے آپ کو پابندیاں لگا کے اگلا چلا گیا، یا انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جی آپ اتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں کہ لوگ آپ کے اوپر آ کر تھو کرنا شروع کر دیں. تو یہ سب انہوں نے کہا ہے آپ کو، کیا کرایا سب آپ کا ہے.
اور بجائے اس کے اوپر شرمندہ ہونے کے الٹا آ کے ان کو ریئلائز کرا رہے ہیں کہ جی دیکھ لیں جی آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہو گیا. اندازہ لگائیں آپ ان لوگوں کی مینٹالٹی کا. تو یہ جی آئیں گے نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کرنے, الٹا آ کے ان کو شکوے کر کے جا رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. بہرحال میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی ذرا سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی ان کو جتنا مرضی دبا لیں, انگیج کر لیں, اچھے ہنستے مسکراتے تصویریں بنوا لیں, جو بھی کر لیں, آخری فیصلہ تو پھر عمران خان کا ہی ہے. آپ جتنا مرضی ان کو دبا کے ان سے کوئی اعلامیے بھی سائن کروا لیں آپ, لیکن کوئی بھی کاغذ وہی اس وقت اہم ہوگا, اسی کی اہمیت ہوگی جس کے اوپر قیدی نمبر 804 کے دستخط ہوں گے. اس کے علاوہ آپ جو مرضی اپنی طرف سے, اب یہ بھی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ ریٹرن لے کے آئے ہیں تو تاکہ بعد میں دکھا سکیں کہ ہاں بھائی, بڑی اچھی مطیع اللہ جان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ بعد میں پریس کانفرنس میں لہرائیں گے کہ جی یہ دیکھیں گے انہوں نے NRO مانگا ہے. تو آپ جو مرضی لہرا لیں, بات یہ ہے کہ کاغذ وہی وقت والا ہے جس کے اوپر قیدی 804 نے اپنا انگوٹھا لگانا ہے یا دستخط کرنے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ جو مرضی کرتے رہیں. اب سارے جو لوگ ہیں وہ آپ کی گیمز کو سمجھ چکے ہیں اور یہ چیزیں اب زیادہ آپ پردے میں رکھ نہیں سکتے. جو آپ کو ایفیشنسیاں نظر آ رہی ہیں نا آئینی ترمیم میں, فٹافٹ آئینی بینچ کے آگے لگوائیں گے, ٹھپے لگوائیں گے, ہماری نوکریوں کا نہ کچھ ہو جائے اگر رہا بھی کرنا پڑے, ہماری حکومت نہ چلی جائے اگر رہا بھی کرنا پڑے, ہمارے جو سارے معاملات ہیں وہ سیکیور رہیں اگر رہا بھی کرنا پڑے. تو یہ ساری پیش بندی جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ الٹیمیٹلی اگر رہا کرنا پڑے گا تو کم از کم ہم اپنے آپ کو سیکیور کر لیں, سیف کر لیں ہر طرف سے. لیکن بچت پھر بھی نہیں ہونی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.